वेलकम बैक। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा है ईरान बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार है। यूरोप अमरीका को मुआहदा करने पर जोर दे। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा तनाज़ात हल करने का बेहतरीन तरीका सिफारतकारी ही है। ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है। यूरोप वाशिंगटन को इस फ्रेम वर्क पर अमल करने की जानिब राग़िब कर सकता है। धमकियां, दबाव और फौजी कार्रवाइयों पर मबनी नुक्ता नज़र मौसर नहीं, इनसे सिर्फ मसाइल बढ़ेंगे। फरीक़ैन के दरमियान मफाहमत के बावजूद जरूरत से ज्यादा मुतालबात और सीनियर अमरीकी हुकाम में सियासी अज़्म की कमी से मुआहिदा न हो सका। रूस के वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। रूसी वजारत खारजा का कहना है सरगई लारोफ ने कहा है मुज़ाकरात जारी रहना और तनाज़े का हल तलाश करना जरूरी है। मुज़ाकरात में ईरान और उसके पड़ोसी ममालिक के जायज मफादात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। रूसी वजीर खारजा ने जोर दिया किसी भी सूरत में दोबारा तसादुम नहीं होना चाहिए। रूस बहरान के खात्मे में मदद के लिए हमेशा तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया। रूस के वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। रूसी वजारत खारजा का कहना है सरगई लारोफ ने कहा है मुज़ाकरात जारी रहना और तनाज़े का हल तलाश करना जरूरी है। मुज़ाकरात में ईरान और रूस के पड़ोसी ममालिक के जायज मफादात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। रूसी वजीर खारजा ने जोर दिया किसी भी सूरत में दोबारा तसादुम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान फिर बैन अल-अक़वामी सिफारतकारी के मरकज में आ गया। अमरीकी खबर रसाई एजेंसी का कहना है मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। CNN का दावा है अमरीकी हुकाम ईरान से बराह रास्त मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को स्टेट्समैनशिप करार दे दिया। कहा ईरान से मुज़ाकरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाया। ऐसे ममालिक में मुज़ाकरात करवाए जो तवील अरसे से संजीदा बातचीत नहीं कर रहे थे। मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई लेकिन ईरान हमें मुतमईन न कर सका। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। रेड लाइन्स वाजे कर चुके हैं। बता दिया है जौहरी मवाद को ईरान से बाहर निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है। देखते हैं वो डील करता है या नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेगजात ने कहा है तेहरान ने खैर सगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम को कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका इस मुआहदे से पीछे हट गया। अमरीका और सऊदी अरब की शिराकत से यूरेनियम की ततहीर के लिए ईरान के अंदर एक कंसोर्शियम तश्कील दिया जाना था, मगर बाद अज़ां अमरीका ने मुआहदा खत्म कर दिया। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक कानूनी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ की भी पेश की थी जिसमें अमरीकी किरदार शामिल होता। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस में अमरीका का कोई काम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। हुकूमती ज़राए का कहना है वजीर आजम अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ कतर भी जाएंगे। वजीर आजम पहले मरहले में कल सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्की जाएंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार दीगर हुकाम भी वजीर आजम के साथ होंगे। जुलाई ता फरवरी बिजली सार्फिन को 46 अरब रुपए का रिलीफ पहुंचाया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन ईंधन महंगा होने के बावजूद बिजली 71 पैसे सस्ती हुई। मजीद तफसील बताएंगे अलीम मलिक। जी अलीम। जी, जो पावर डिवीजन की जानिब से एलामिया जारी किया गया उसमें बताया गया है कि कम लागत वाले ज़राए को बरूकार लाकर पैदावारी सलाहियत को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हुकूमत ने तरतीबी और इंतजामी सतह पर बेहतरी लाकर नुकसान को कम किया है और तर्जुमान पावर डिवीजन का ये कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि आज आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। और उनका ये भी कहना था कि इस वक्त भी हम जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा कर सकने के काबिल हैं। ताहम हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है और जरूरियात को पूरा करने के लिए महंगे ईंधन पर इन्हसार से बिजली की जो कीमत उसमें खातिर इजाफा हो सकता है। तो उनका तर्जुमान पावर डिवीजन ने जो एलामी जारी किया, जो बयान जारी किया, उसमें बताया कि शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना तकरीबन 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी और इस इकदाम का मकसद ये है कि जो महंगा ईंधन है उसके इस्तेमाल को कम अज कम रखा जाए और कीमत में जो मुमकिन है इजाफा है उसको रोका जा सके। उनका ये भी कहना था कि वजीर आजम ने किसी भी सूरत हाल में बिजली की कीमत में
میں تعشہ اضافہ نہ ہونے کا ٹاسک دیا ہے اور وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں 80 MMCFD جو مقامی گیس ہے وہ پاور پلانٹ کو مہیا کر دی گئی ہے. اس سے بجلی کی قیمت میں 80 پیسے فی یونٹ اضافے یا جو اضافی لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے, وہ نہیں کی جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پیک آورز میں 2.25 گھنٹے کی جو لوڈ مینجمنٹ ہے اس کا مقصد جو بجلی کی قیمت ہے اس میں تقریباً 3 روپے فی یونٹ اضافے کو روکنا ہے اور فرنس آئل کے استعمال کو محدود کرنے کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تقریباً 1.25 روپے فی یونٹ اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا. ترجمان طور ڈویژن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈسکوز کو ہر فیڈر کے بجلی بند کرنے کے اوقات جو ہے وہ بھی صارفین سے شیئر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جی علیم ملک اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. چین کے صدر نے مشرق وسطی کے لیے 4 نکاتی ویژن پیش کر دیا. شی جن پنگ نے خطے میں پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے پر زور دیا ہے. ترجمان چینی دفتر خارجہ کے مطابق چینی صدر نے کہا تمام ممالک کی خود مختاری, سلامتی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے. کسی بھی ملک کی خود مختاری میں مداخلت ناقابل قبول ہے. انہوں نے عالمی قوانین کی حکمرانی اور اقوام متحدہ کے نظام کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سلامتی اور ترقی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. خطے میں امن و ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. چین نے مشرق وسطی کو ترقیاتی مواقع فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے. چین نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ نے فوجی کارروائیوں میں اضافہ اور ناکہ بندی کی تو کشیدگی مزید بڑھے گی. امریکی اقدام سے جنگ بندی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بیجنگ میں اسپین کے وزیر اعظم نے چینی صدر سے ملاقات کی. چینی صدر نے کہا اسپین تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے. ہمیں جنگل کے قانون کی مخالفت کرنی چاہیے. ہم سب کو بین الاقوامی امن اور ترقی کی حفاظت کرنی چاہیے. اسپانوی وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز کے معاملے کو حل کے لیے چین کے سوا کسی دوسرے کا تصور کرنا بہت مشکل لگتا ہے. چین کے سوا کوئی دوسرا مشکل سے ہی ایران اور آبنائے ہرمز کے معاملے کو حل کر سکتا ہے. جنگ کے خاتمے کے لیے چین اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے. اسپین کے وزیر اعظم نے مزید کہا اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. ہم خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, اس لیے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. چین سے تعلقات مضبوط کرنا اسپین اور یورپ کے مفاد میں ہے. چین کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ضروری ہے. بیجنگ میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد زید ال نہیان سے گفتگو میں چینی صدر نے مزید کہا قانون کی حکمرانی کو جب سہولت ہو استعمال کرنا اور جب نہ ہو تو ترک کر دینا درست نہیں. رائٹرز کے مطابق بیجنگ امریکی اور اسرائیلی مہم کو غیر قانونی قرار دے کر بارہا تنقید کر چکا ہے, لیکن شی جن پنگ نے اس تنازع پر عوامی سطح پر کم ہی تبصرہ کیا ہے. وہ اگلے ماہ بیجنگ میں متوقع ملاقات میں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا. اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کی تحقیق کا تبادلہ شامل ہے. برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی ہم منصب جے ڈی وینس سے ملاقات کی ہے. ڈیوڈ لیمی نے ایکس پر لکھا ملاقات میں پاکستان میں مذاکرات سے متعلق بات ہوئی. جنگ بندی جاری رہنا ضروری ہے. چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک بار پھر آزادانہ طور پر جہاز رانی کی آمد و رفت ملے. ہم یوکرین میں منصفانہ اور دیر پا امن کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ایران نے 5 ارب ممالک سے جنگ کے دوران ہونے والا نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ایرانی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید اروانی نے کہا ہے بحرین, سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات اور اردن نے جنگ میں کردار ادا کیا. ایران کے خلاف جنگ میں معاونت کی. خطے کے ان ممالک کو معاوضہ دینا ہوگا. ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تقریباً 270 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. روسی خبر رساں ایجنسی RIA نوستی سے گفتگو میں فاطمہ مہاجرانی نے کہا یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ طور پر پہنچنے والے مجموعی نقصان کا ہے. اسلام آباد مذاکرات میں اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا کہ جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے.
مذاکرات کے 10 ایرانی نکات میں یہ نقطہ بھی شامل تھا۔ ایرانی صدر عارف رضا نے ایکس پر لکھا، نیتن یاہو کہتے ہیں نائب صدر جے ڈی وینس نے اسلام آباد سے واپسی پر مجھے ویسے ہی بریفنگ دی جیسے وہ روز دیتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار اعلی حکومتی عہدیدار نے دوسری ریاست کے سربراہ کو ڈیلی بریفنگ دی۔ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ بے عزتی ہے۔ کیا امریکی عوام کو احساس ہے کہ وائٹ ہاؤس کسی اور حکومت کے لیے رپورٹنگ برانچ بن گیا ہے؟ امریکہ کی ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے چینی جہاز گزر گیا۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق دی ریڈ سٹاری نامی چینی جہاز سب سے پہلا جہاز جو ناکہ بندی کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرا۔ چینی جہاز تقریباً 2.5 لاکھ بیرل میتھنول لے جا رہا تھا۔ جس کمپنی کا یہ جہاز ہے اس پر امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے سعودی عرب امریکہ پر ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی اخبار نے عرب حکام کے حوالے سے بتایا سعودی عرب چاہتا ہے امریکہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ صدر ٹرمپ کی ناکہ بندی سے متعلق بیان کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کویتی وزیر خارجہ کی اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار اور اسحاق ڈار کی کاوشوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کا مسائل کے حل کے لیے مکالمے سفارتکاری کو واحد مؤثر راستہ قرار دینے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پاکستان اور کویت کے مضبوط تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور کویتی وزیر خارجہ کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول سبسڈی اور کفایت شعاری پر اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر پیٹرولیم نے ایندھن کی موجودہ فراہمی اور کھپت کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کی کفایت شعاری پالیسیوں پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیول سبسڈی پروگرام پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے ادائیگیوں کی ٹریکنگ یقینی بنا کر عوامی بوجھ کم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر آئی ٹی، متعلقہ سیکریٹریز چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹریز نے بھی شرکت کی۔ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور ایل پی جی کے جہازوں کی آمد جاری ہے۔ پورٹ قاسم فوڈکو ٹرمینل پر پیٹرول سے بھرے 2 مزید جہاز پہنچ گئے۔ ایم ٹی بورگان سے 42,418 ٹن موٹر آئل پورٹ قاسم پہنچا۔ ایم ٹی لامو سے 57,650 ٹن پیٹرول پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ ایم ٹی لامو ایمسٹرڈیم سے موٹر گیسولین لے کر پورٹ پہنچا ہے۔ بورگان جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ ینبع سے پیٹرول لے کر فوڈکو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ توقع تھی جنگ بندی کے بعد پیٹرولیم قیمتیں پرانی سطح پر آ جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے وزیر اعظم پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس اور لیوی کو ختم کیا جائے۔ غریب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور ایم این ایز کو مفت پیٹرول مل رہا ہے۔ لیوی کے نفاذ کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ توقع کر رہے تھے کہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، پرائم منسٹر پیٹرول کی قیمت اسی سطح پہ کم از کم لے آئیں گے جو جنگ سے پہلے کی سطح تھی۔ کم از کم اس کو 250 روپے پہ لانا چاہیے۔ اسی طرح جو اضافی ٹیکس ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں تو جیسے ہی پیٹرول کی پرائز نیچے آئے گی اور تو ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جو کماتا ہی نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اور اس کو جماعت اسلامی چیلنج کرے گی۔ پنجاب حکومت اپنا دعویٰ بہت بڑا رکھتی ہے، کبھی کہتے ہیں 3900 روپے کی گندم خریدیں گے اور کبھی کہتے ہیں 3500 روپے کی گندم خریدیں گے۔ 3500 روپے کا جو ریٹ فکس کیا تھا اس وقت وہاں 2800 روپے، 3000 روپے اور 3100 روپے میں مڈل مین ہے وہ گندم خرید رہے ہیں۔ اس کو اسٹاک کریں گے، یہ گندم پاکستان کے عوام کے لیے 4000، 5000 اور 6000 روپے میں بھی من میں بھی جائے گی۔ یہ کسان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے حالیہ ہفتے سکھر تا شکارپور پیپلز بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سکھر اور حیدرآباد میں خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کی تقریبات جلد منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز بس سروس سکھر تا شکارپور روڈ پر آئندہ ہفتے شروع کر دی جائے گی۔ بس سروس سے ہزاروں مسافروں کو ریلیف ملے گا۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں
کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ گل پلازہ سانحہ ایک غیر معمولی اور ایک بڑا سانحہ تھا۔ کمیشن کو آزادانہ طور پر رپورٹ کو برملا پبلک کرنا چاہیے تھا، اسے سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ انکوائری کمیشن آزاد ہوتے ہیں، وہ انکوائری کرتے ہیں اور رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اس رپورٹ میں ہے کیا آخر؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ کس کی مجرمانہ غفلت ہے؟ ہم نے کہا تھا گل پلازہ کی تلوار تمہارے سر پر لٹکی رہے گی، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ سندھ، میئر کراچی، اتنی آسانی سے تمہارے سر پر سے یہ تلوار نہیں اٹھے گی۔ چوری اور سینہ زوری فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعلیٰ نے کس طرح گمراہ کیا، یہ بھی کرمنل مس کنڈکٹ ہے۔ فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں تحقیقات کے مطابق گل پلازہ کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی۔ اس وقت کراچی کے میئر فاروق ستار تھے۔ میں ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتا، اور جو انکوائری ہوئی ہے اس میں جو ارریگولرٹیز ہوئی تھیں، جس میں بے قاعدگیاں ہوئی تھیں، یا جب ان کو غیر قانونی طور پر ریگولر کیا گیا تھا یا اس لیز کی گئی تھی، اس وقت تو میرے خیال میں میرے یہی محترم بھائی تھے یہاں کے میئر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کے لیے 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ مریم نواز نے کاشتکاروں سے گندم 3,500 روپے فی من خریداری شروع کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا کسانوں کی مفادات کا تحفظ کریں گے، انہیں متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے 2 سال میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ گندم کی خریداری کے 72 گھنٹے کے اندر کاشتکار کو ادائیگی کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب میں ورک ود پنجاب گورنمنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پروگرام کے تحت ایگریکلچر گریجویٹس کو انٹرنشپ ملے گی۔ کسان کارڈ کے ذریعے 100 ارب روپے کے قرضوں کے اجرا اور 99% وصولی کا ریکارڈ قائم ہوا۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 20,000 ٹریکٹرز کسانوں کو مل گئے۔ مجموعی ہدف 30,000 ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر کے رہائشی 40 سالہ شخص میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ مریض کو سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ایک اور مشتبہ شخص کو منکی پاکس جیسی علامات پر آئسولیشن وارڈ منتقل کیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے انور خان۔ جی انور۔ دیکھیں، انفیکشن ڈیزیز اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مریض سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ شخص کے اندر منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ مریض منکی پاکس کی علامات کے ساتھ اسپتال کے آئسولیشن وارڈ کے اندر زیر علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مشتبہ شخص بھی ہے کہ جس کو آئسولیشن وارڈ کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ 1 جنوری سے اب تک کی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تو منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 3 ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ اندرون سندھ سے شروع ہوا تھا، اور اس وقت منکی پاکس کیسز کے حوالے سے سندھ کے تمام سرکاری اسپتالوں کے اندر آئسولیشن وارڈ قائم کیے جا چکے، اور محکمہ صحت نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ جیسے ہی منکی پاکس کی علامات ان کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو، فوری طور پر کسی مستند مالک سے رجوع کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ سندھ حکومت کے تشکیل دیے گئے آئسولیشن وارڈ کے اندر لازمی منتقل ہو جائیں۔ جی انور خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ رواں برس سندھ میں HIV کے کیسز میں اضافہ، کیسز کی مجموعی تعداد 894 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے رواں سال صوبے میں 329 بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ متاثرہ بچوں میں 188 لڑکے اور 141 لڑکیاں شامل ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے HIV کے بیشتر کیسز غیر محفوظ طبی طریقوں سے منسلک ہیں۔ 2019 کے رتو ڈیرو اسکینڈل کی اسرار تاحال برقرار ہیں۔ بالغ افراد میں بھی HIV کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ بروقت تشخیص اور علاج سے وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے سندھ میں HIV کی روک تھام کے لیے اسکریننگ اور آگاہی مہم جاری ہے۔
چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ سے خطاب میں کہا مارکہ حق میں ایئر فورس نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امید ہے مشترکہ کوششوں سے خطے میں امن، استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ کانپ رہا ہے سب ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ یہ اقبال کے وہ شاہین ہیں جو اس وطن پر تنے نیلگوں صاحباں کی حفاظت کے لیے نہایت تنہی سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ Pakistan Air Force outstanding performance during Marka Haq Bunyad Marsus in May 2025. I appreciate each and every member of Pakistan Air Force for the job well done in testing time. During Marka Haq, Pakistan Navy successfully deterred Indian Navy from any hostilities at sea and it remained at bay throughout the conflict. Today, Alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant and capable to deter any aggression and give a befitting response. In the recent US-Israel-Iran war, given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless and sincere facilitation, efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. I am hopeful that with the concerted and collaborative efforts, we shall be able to find a solution for achieving a safe, secure and stable order in the region that can advance peace and prosperity around the globe. Pakistan Air Force, in concert with Pakistan Army and security forces, is combating anti-state elements in Operation Ghazab Lil Haq strongly. Led from the front, Pakistan Air Force has made significant and meaningful contributions in the success of ongoing operations against the terrorists. PSL 11 میں آج کوئی میچ شیڈیول نہیں۔ اب تک کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی 11 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔